बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और दुआ करते हैं आज का दिन आपका बहुत ही अच्छा गुजरे, हंसते हुए मुस्कुराते हुए खैर आफियत के साथ गुजरे। नाज़रीन, आप देख रहे हैं रूही एट 10 और मैं हूँ आपकी होस्ट आसमान और एक नई सुबह में आपको खुश आमदीद कहते हैं। और इसके साथ ही नाज़रीन, तमाम मुसलमानों को जश्न ईद मिलादुन नबी बहुत बहुत मुबारक हो। और आज जुमे का दिन भी है, बहुत ही खूबसूरत दिन है, बहुत ही मुबारक दिन है, तो वो भी तमाम मुसलमानों को बहुत मुबारक हो। जो आज दिन के हवाले से देख रहे हैं इवेंट भी है, तो ये बहुत ही खूबसूरत है। आपको पता है कि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस खूबसूरत महीने में तशरीफ़ लेकर आए और तमाम जहानों के लिए जो है वो रहमत बनाकर भेजे गए। और हमारी ये जिम्मेदारी भी बनती है कि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तालीमात हैं, जो उनका पैगाम है, जो वो हमें सिखाना चाहते थे, हम उस पर अमल कर सकें। और हमारी अल्लाह ताला से दुआ भी है बहुत सारी कि अल्लाह ताला जो है हमें हिदायत भी दें और हमें उसी रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाएं। और इसी के साथ नाज़रीन, आज के दिन जितना हो सकता है दुरूद पाक कसरत से पढ़ा करें, क्योंकि हमारी तमाम परेशानियों और मुश्किलों का हल भी इसी में है। और जितना आज ख़ास दिन है, मुबारक दिन है, और इस दिन के हवाले से आप जो है वास्ता देकर अपने मुल्क के लिए, अपने प्यारों के लिए, अपने लिए बहुत सारी दुआ करें। और जितना आप दुरूद पाक कसरत से पढ़ेंगे, उन पर सलाम भेजेंगे, तो उसका जवाब जो है हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद देते हैं। तो इसी के साथ अपने प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। आज हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं वो हैं जी हमारे रोही के रिपोर्टर शकील सुल्तान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप शकील? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। वेलकम करते हैं अपने शो में आपको। और इसके साथ ही नाज़रीन, जैसे कि ईद मिलादुन नबी के हवाले से खास तैयारियां चल रही थी और बड़े, आपको पता है कि रबीउल अव्वल का महीना जैसे ही स्टार्ट होता है तो तैयारियां होना स्टार्ट हो जाती हैं, रैलियां निकाली जाती हैं, जलसे भी होते हैं, जुलूस भी बरामद होते हैं। उसके साथ साथ जो है लोग अपनी मोहब्बत और अकीदत का जो है वो इजहार कर रहे होते हैं। बहुत ही मोहब्बत और अकीदत के साथ जो है इस दिन को सेलिब्रेट किया जा रहा होता है। और ये मेरे ख्याल में इतना खुशी वाला दिन होता है और उसकी जो एक खास तैयारियां चल रही होती हैं। शकील क्योंकि फील्ड में रहे और इस पर काफ़ी इन्होंने कवरेज भी की, तालीमी इदारों में भी जो है मिलाद का बहुत ज़्यादा इनेकाद किया गया, कॉन्फ्रेंसेस भी हुई और इसके अलावा से और भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ चलती रहीं। तो इन्हीं से जानते हैं कि ईद मिलादुन नबी के हवाले से क्या खास तैयारियां थी और आज के दिन भी क्या क्या एक्टिविटीज़ होंगी। जी, आज का दिन बड़ा ही क्या कहते हैं बाबरकत दिन है और ये हमारी खुश नसीबी है कि हमें हर साल ये महीना, ये दिन मनाने को मिलता है। हम इसकी खुशियों में शरीक होते हैं, मुख्तलिफ तकरीबात का इनेकाद करते हैं और हमारे लिए ये हम रिपोर्टर्स के लिए ये फ़ख्र की बात है, ये बड़ी सआदत की बात है कि हमें बार बार ऐसी महफिलों में जाने को मिलता है जहां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र हो रहा होता है, उनकी विलादत की खुशियां मनाई जा रही होती हैं। तो इन दिनों मुल्तान की बात करें, हमारा जो है मुल्तान शहर के तालीमी इदारों में भी हम गए, हम मार्केट्स में भी जाते रहे, लोगों ने घरों में, इदारों में महफिलें सजाई, हम वहाँ भी जाते रहे। तो इन दिनों पाकिस्तान जहाँ सख्त हालात से गुजर रहा है, जहाँ लोग महंगाई से परेशान हैं, जहाँ लोग उसके दीगर मसाइल से परेशान हैं, उसी तर्ज में आप देखें उन तमाम मसाइल से, परेशानियों से, इन तमाम चीज़ों से आज़ाद होकर लोगों ने मिलादुन नबी जो है इसका जश्न जो है वो भरपूर अंदाज से लोग इसके मना रहे हैं। और इसकी तैयारियों का अंदाज़ा आप इस बात से लगाएं कि मुल्तान की वो तमाम मार्केट्स जहां से रबीउल अव्वल के महीने में घरों को सजाने के लिए, मस्जिदों को सजाने के लिए, अपने तमाम तर ऑफिस को लोग सजाते हैं, अपने ड्रेसेस बनवाते हैं, ड्रेसेस पर बैजेस लगवाते हैं, तमाम तरह के जो आराइशी सामान है वो जिन मार्केट से मिलता है वहाँ एक अच्छा खासा रश देखने को मिल रहा था हमें। लोग आ रहे थे, शाम को ज़्यादा रश देखने को मिल रहा था, लोग फैमिलीज़ के हमरा भी आ रहे थे, चीज़ें खरीद रहे थे। एक छोटी चीज़ से लेकर बड़ी चीज़ तक उसकी जो फ़रोख्त है वो अंधाधुंध हो रही थी। अब इसके साथ एक और चीज़ भी थी कि महंगाई होने से छोटी चीज़ों की कीमतें भी बढ़ी हैं। लेकिन ये भी देखने में आया है कि कीमत अगर पिछले साल किसी बच्चे ने कोई बैज 30 रुपए का खरीदा है, अगर इस साल वो बैज 30 की बजाय 100 रुपए का मिल रहा था तो लोग वो भी खरीद रहे थे। क्योंकि वो जो अकीदत है कि हम लब्बैक को यहाँ पे लगाएंगे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो जो गुंबद है उसको यहाँ पे लगाएंगे, मोहम्मद का जो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम है वो सजाएंगे,
تو کیپس پہنیں گے، جھنڈے خریدے گئے جلوس میں، وہ تمام تر چیزوں کے ساتھ جو عقیدت ہے، لوگ مہنگائی کو سائڈ پہ رکھ کر ربیع الاول کے جشن کو پریورٹی میں لا رہے ہیں۔ اچھا، کیونکہ ظاہر سی بات ہے جو بچے ہوتے ہیں نا وہ بہت زیادہ جوش و خروش سے اس دن کو بھی سیلیبریٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ اچھا، ان کی خوشی بھی ہوتی ہے اور ساتھ ساتھ اتنے پیارے لگ رہے ہوتے ہیں۔ کل رات بھی چراغاں کیا گیا، مسجدوں کو سجایا گیا، ختم جو ہے وہ دلائے جا رہے تھے، اور اتنا ایک اچھا سما سا باندھا ہوا تھا کہ خود جو انسان جو ہے وہ باہر دیکھ کر اس کو بہت ہی خوشی اور بہت ہی اللہ کا شکر ادا کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے ہمیں جو نبی بھیجا وہ تمام یوں سمجھ لیں ہماری ان کی جو پوری زندگی تھی وہ ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے، کیونکہ آپ کو ہر چیز میں ہر طرح سے آپ کو ان کی لائف سے آپ دیکھیں گے تو آپ کو سبق ملے گا، ڈیٹیل ملے گی اور سیکھنے کو بہت کچھ ملتا ہے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ہمیں آج کے دن بھی دیکھیں گے کہ ظاہر سی بات ہے کہ خواتین بھی گھر میں جو ہے وہ میلاد کا بھرپور جو ہے وہ کر رہی ہوتی ہیں، انتظام کر رہی ہوتی ہیں، اور آج بھی ایکٹیویٹیز چل رہی ہوں گی۔ تو جمعے کے دن تو ویسے ہی کہتے ہیں کہ برکت والا دن ہے، بڑا دن اس کو کہا جاتا ہے، تمام دنوں کا سردار بھی اسے کہا جاتا ہے، تو وہ آج ڈبل جو ہے وہ برکتیں بھی ہوں گی، رحمتیں بھی ہوں گی، تو دل کھول کر سمیٹیں اور جتنی کوشش ہو سکتی ہے، میں یہی بار بات کر رہی ہوں کہ دعا آپ نے لازمی کرنی ہے۔ دعائیں جو ہوتی ہیں نا وہ بڑی اثر رکھتی ہیں، تو دعاؤں کا جب آپ واسطہ دے کر، اتنی پیاری ہستی کا واسطہ دے کر آپ جب دعائیں مانگیں گے تو وہ کبھی بھی رد نہیں ہو سکتی، وہ قبول ہی ہوتی ہیں۔ ہو سکتا ہے سم ٹائم کچھ دعائیں جو ہوتی ہیں وہ آپ کے لیے رکھ لی جاتی ہیں بچا کے، کہ کچھ ٹائم پہ جو جسے وقت آئے گا وہ دعائیں آپ کی قبول بھی ہو جائیں گی۔ ہم لوگ تھوڑا سا اس معاملے میں ہو جاتے ہیں کہ فوراً سے جو ہے ہر چیز حاصل کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں، تو کوشش کریں کہ اپنی زندگی میں صبر اور ہمت جو ہے وہ لازمی لے کر آئیں، صبر بہت بڑی چیز ہے۔ اچھا جی، اس کے ساتھ ساتھ یہ تو ہم عید میلاد النبی کے حوالے سے ہم نے بات کر لی، اس کے ساتھ ہی ہم سٹوریز کی طرف آ جاتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں کہ جنوبی پنجاب میں پبلک سیکٹر جو کالجز ہیں ان کی کیا صورتحال چل رہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو تاخیر کا شکار ہونے والے پروجیکٹس ہیں ان کے حوالے سے بھی بتائیے گا۔ جنوبی پنجاب میں تعلیمی اداروں میں اگر پرائیویٹ سیکٹر کے علاوہ گورنمنٹ سیکٹر کو دیکھا جائے، جس میں گورنمنٹ کالجز جو ہیں وہ اس کی ایک بڑی تعداد ہے، کوئی 215 کے قریب سرکاری کالجز ہیں پورے جنوبی پنجاب میں۔ صرف ملتان شہر کے کالجز کی بات کریں تو اس میں 72 کے قریب گرلز اور بوائز کے کالجز ہیں، جس میں کچھ گریجویٹ ہو چکے ہیں اور کچھ ابھی بھی انٹر کلاسز لے رہے ہیں۔ مسائل تو ہیں ہی ہیں، برقرار ہیں، کوئی مسائل حل ہو رہے ہیں، کوئی چل رہے ہیں، لیکن ایک اچھی چیز جس طرح آج کا میلاد کا جشن میلاد النبی بھی منایا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، کالجز میں بھی یہ جاری کیے گئے تھے احکامات کے تمام کالجز میں محفل میلاد کا انعقاد کیا جائے۔ تو ہم دیکھ رہے تھے پچھلے 2-3 دنوں سے کالجز میں محفلیں بھی چل رہی تھیں، اور تمام تر کالجز جو ہیں وہ اپنے اسٹوڈنٹ سے نعت خانے بھی کروا رہے تھے، تمام چیزیں کروا رہے تھے، اور آج بھی یہ کروا رہے ہیں۔ اب یہاں پہ نا لوگوں کو لگ رہا تھا کہ آشوب چشم کی وبا کی وجہ سے جو تعلیمی ادارے بند ہوئے ہیں وہ کالجز بھی بند ہو گئے ہیں، تو یہاں پہ یہ میں پہلے یہ کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ سکولز بند کیے گئے ہیں، کالجز اور یونیورسٹیز ویسے ہی اوپن ہیں، آج بھی کالجز یونیورسٹیز اوپن ہیں، آج بھی ایونٹس رکھے ہوئے ہیں۔ ہاں کوئی کالج خود سے کالج اپنا آف کر رہا ہے تو وہ ایک علیحدہ ان کا اپنا فیصلہ ہے، لیکن گورنمنٹ کی طرف سے کالجز بند نہیں کیے گئے، تمام تر تعلیمی سرگرمیاں اور تمام تر چیزیں ویسے ہی چل رہی ہیں۔ اب آتے ہیں جنوبی پنجاب کے وہ کالجز، وہ پروجیکٹس جو تاخیر کا شکار تھے۔ ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ اور محکمہ جو ایجوکیشن ہے اوورال پاکستان کا، ان کی جانب سے جنوبی پنجاب میں کئی ایسے منصوبے شروع کیے گئے جو کہیں نہ کہیں فنڈز کی وجہ سے، کہیں زمینی خریداری کی وجہ سے کوئی کالج بن گیا تو اس میں کچھ چیزیں محکمے کی طرف سے چیزیں رک گئیں، وہ تاخیر کا شکار تھے، جس میں ایک بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی ملتان کا سب کیمپس ہے، ویہاڑی میں یہ کیمپس بنایا گیا، تو وہ ابھی تاخیر کا شکار ہے۔ اس میں جو زمین خریدی گئی تھی اس میں مسائل آ رہے تھے۔ اس کے ساتھ ایک دوسرا ان کا پروجیکٹ ہے کبیر والا کا۔ کبیر والا تحصیل ہے، پنجاب کی سب سے بڑی تحصیل ہے، اور اس کے ساتھ اس میں کوئی کالج نہیں تھا نا کبیر والا سے ہٹ کے، جو کبیر والا کے جو گاؤں ہیں ان کے جو بچے ہیں وہ یا تو ملتان تعلیم حاصل کرنے آتے تھے یا کبیر والا کے جو چھوٹے چھوٹے کالجز ہیں وہاں تعلیم حاصل کرنے آتے، لیکن اب پرائیویٹ کالج کی تعلیم بہت مہنگی ہو گئی ہے، تو والدین جو ہیں وہ گورنمنٹ کالج کو بھی دیکھتے ہیں، تو وہاں پہ گورنمنٹ کالج کی عمارت شروع کی گئی، اور وہ اپنے آپ میں ایک کمال کی بلڈنگ ہے کبیر والا کی۔
اس پر زمین بھی خرید لی گئی، اس پر عمارت بھی کھڑی کر دی گئی، اور یہ ایک بڑی اچھی بات ہے محکمے کی کہ وہاں پہ انہوں نے بلڈنگ جو ہے وہ جدید تقاضوں کے مطابق بنائی. وہاں پہ ملٹی میڈیا کلاس رومز کا بھی انعقاد کیا گیا، اس کے ساتھ وہاں پہ لیبز، لائبریریز ہیں، سائنس لیبارٹری ہے، وہاں پہ ہاسٹلز ہیں، اور چونکہ وہ گاؤں ہے تو شہر سے فیکلٹی لے کے جانی ہے، تو فیکلٹی کے رہنے کے لیے رہائشی جو تمام کمرے تیار کیے گئے ہیں، ساری چیزیں دی گئی ہیں. لیکن بدقسمتی ہے اس کالج کی کہ اس کالج کو ابھی تک فعال نہیں کیا جا سکا. اب فعال نہ ہونے کی اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ اس کالج کو رستہ نہیں ملا. یہ چونکہ گاؤں میں زمیندارہ جاگیردارانہ نظام ہوتا ہے، لوگ اپنی زمینوں کو کاشت کی معاملوں نے کاشت کرنی ہوتی ہے، بڑی اہمیت دیتے ہیں. اب ایک جگہ پہ کالج بن گیا ہے، اس سے سڑک جو ہے وہ تقریباً 2 سے 3 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، تو سڑک سے مین روڈ سے کالج تک ملانے کے لیے انہیں ایک رستے کی ضرورت تھی، وہ رستہ انہیں نہیں مل رہا، اور وہ ابھی بھی مسئلہ حل نہیں ہوا. تو جب تک رستہ نہیں ملتا تب تک اس کالج کو فعال نہیں کیا جا سکتا. اب اس رستہ نہ ملنے کی وجہ سے اس کالج کے مسائل کیا ہوئے، وہاں پہ جو کمرے تیار کیے گئے تھے، میں خود اس چیز کا یعنی شاہد ہوں، میرا کبیر والا کا ہی علاقہ ہے، میں نے خود بھی دیکھا، وہاں ہمارے صحافی بھائی بھی گئے ہیں، انہوں نے بھی پکچرز ویڈیو شیئر کی ہیں. لاکھوں کروڑوں لگا کر جو عمارت وہاں پہ کھڑی کی گئی تھی، اب وہ عمارت خستحالی کا شکار ہونے لگی ہے. وہاں پہ لاکھوں کی جو ٹف ٹائلز لگائی گئی تھیں وہ بارش کے پانی سے بیٹھنا شروع ہو گئی ہیں. وہاں جو گرینری کے لیے پیسے لگائے گئے تھے، درخت لگائے گئے تھے، نہ دیکھ بھال نہ ہونے کی وجہ سے وہ خراب ہو گئے ہیں. اب صرف ایک حکومت، یہ جو اعلیٰ حکام ہمارے بیٹھے ہیں، انہوں نے صرف توجہ نہیں دے رہے، کیونکہ وہ گاؤں کا ایک علاقہ ہے تو وہاں ان کا آنا جانا بھی نہیں ہوتا. اس چیز کو توجہ نہ دینے کی وجہ سے جو لاکھوں کروڑوں وہاں پہ انہوں نے لگا دیا، اب وہ بھی ضائع ہو رہا ہے. صحیح. اچھا، مزید بھی آپ سے جانتے ہیں. ناظرین، چلتے ہیں اپنے سیگمنٹ کی طرف، ٹوڈیز ویدر. حسن ملک ہمارے ساتھ موجود ہیں. حسن سے جانتے ہیں آج دن بھر موسم کیسا رہے گا، کیا صورتحال ہے؟ جی آسمہ، ملتان شہر کے اگر آج کے موسم کی بات کریں تو ملتان شہر کا موسم کافی زیادہ گرم مرطوب دکھائی دے رہا ہے. گزشتہ کل سے آج تک ملتان شہر میں گرمی کی کافی زیادہ لہر دکھائی دے رہی ہے، اور حبس کی شدت میں بھی نمایاں اضافہ دیکھنے کو آ رہا ہے. رات سے لے کے دن کے اوقات تک ملتان شہر میں گرمی کی شدت میں نمایاں اضافہ دیکھنے کو آ رہا ہے. گزشتہ دنوں بارشوں کا جو سلسلہ ایک انٹر ہوا تھا، جس کی وجہ سے ملتان شہر کا موسم کافی زیادہ بہتر اور سازگار ہو گیا تھا. آج اگر شہر کے زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت کی بات کریں تو آج ملتان شہر کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 37 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے. کم سے کم درجہ حرارت آج 25 ڈگری سینٹی گریڈ پر ریکارڈ کیا گیا، اور ہوا میں نمی کا تناسب آج قدرے کم ہے، جو کہ 60% تک ریکارڈ کیا گیا ہے. ایئر کوالٹی انڈیکس کو دیکھیں تو آج ملتان شہر میں ایئر کوالٹی انڈیکس بھی بدترین حد تک آلودہ ہے، جو کہ 183 پوائنٹس پر ریکارڈ کیا گیا ہے. پاکستان کے فضائی آلودہ ترین شہروں کی لسٹ میں ملتان آج پہلے نمبر پر سٹینڈ کر رہا ہے. محکمہ موسمیات کی جانب سے یہ پیشگوئی ظاہر کی جا رہی ہے کہ آئندہ 24 سے 48 گھنٹوں کے درمیان سورج اپنی آب و تاب کے ساتھ چمکے گا، اور مطلع جو ہے وہ جزوی طور پر ابر آلود رہنے کے ساتھ ساتھ گرمی کی شدت جو ہے اس میں نمایاں اضافہ دیکھنے کو آئے گا. جی بہت شکریہ حسن ملک آپ کا. اچھا جی، اور اس کے ساتھ ہی کلین اینڈ گرین ہائیجین ڈرائیو کا آغاز ہوا ہے، اس حوالے سے بھی بتائیے گا. یہ ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ جنوبی پنجاب کا نیا انیشیٹو ہے. اگر اس انیشیٹو کو دیکھا جائے، یہ بہت ہی ایک اسٹوڈنٹس کو ڈسپلن میں لانے والا اور صفائی کے حوالے سے ایک بڑا اچھا اقدام ہے. لیکن پرابلم یہاں یہ آتی ہے کہ ایسے نئے پروجیکٹس تو شروع کر دیے جاتے ہیں، لیکن ان پر عمل درآمد 100% ہو تو ہی ان کے ریزلٹس ہمارے سامنے دیکھنے کو آتے ہیں. کلین اینڈ گرین ہائیجین ڈرائیو، یہ سارے الفاظ کو ہم اگر تھوڑا سا قیدنا شروع کریں تو ایک لمبی داستان شروع ہوتی ہے. اگر ہم اس کو کلین، اس کے ورڈ کو لے لیں تو اس کو جوڑا گیا ہے اسٹوڈنٹس کے ساتھ، کہ آپ کا جو طالب علم کالج میں آتا ہے اس کی یونیفارم ہے، اس کی تمام تر صفائی ہے، وہ جس کلاس روم میں بیٹھتا ہے اس کی صفائی ہے. ایک اسٹوڈنٹ کے متعلق جتنے بھی صفائی کے معاملات ہیں ان کو بہتر کیا جائے. اب یہ چیز جو ہے یہ ڈالی بھی اسٹوڈنٹ پہ گئی ہے. اس میں کیا یہ جائے گا کہ اسٹوڈنٹس کی تنظیمیں بنائی جائیں گی، اسٹوڈنٹس کے گروپس بنائے جائیں گے، اور اس میں کچھ ان کے سربراہ بھی ہوں گے جس کو لیڈ کریں گے. وہ کیا کریں گے؟ وہ کالج میں صفائی کے معاملات پر نظر رکھیں گے اور کالج میں صفائی کے انتظامات مکمل کریں گے. فرض کریں ایک کلاس ہے، 30 اسٹوڈنٹس کی کلاس ہے، اور اس کا ایک فرض کریں 3 اسٹوڈنٹس مقرر کر دیے گئے کہ آپ نے اپنے کلاس روم کے
جو کلیننس کے معاملات ہیں ان کو آپ نے دیکھنا ہے. تو کلاس کی اگر صفائی نہیں ہوئی تو انہوں نے متعلقہ جو بندہ ہے ان کو تک پہنچانے ہے کہ کلاس کی صفائی کروائیں. اسٹوڈنٹس کی یونیفارم کے ایشوز ہیں وہ انہوں نے حل کروانے ہیں. تو یہاں پہ پرابلم یہ آتا ہے کہ کئی اسٹوڈنٹس ٹھیک ہے لیڈ تو کریں گے اپنی تنظیموں کو, لیکن صفائی کرنے والا بھی تو کوئی ہو, کیونکہ انہوں نے درجہ چہارم کے ملازمین کی سیٹس ختم کی, بھرتی ہونی تھی. کئی ایسے کالجز ہیں جہاں ہم جاتے ہیں صفائی بالکل نہیں ہے, جو درخت کٹے پڑے ہیں وہ ویسے کے ویسے کٹے پڑے ہیں, اگر کہیں مٹی کا ڈھیر پڑا ہے وہ ویسے کا ویسے پڑا ہے, کہیں کوئی عمارت جو ہے وہاں پہ جالے لگے ہیں وہ ویسے کے ویسے پڑے. ہم سوال کرتے ہیں کہ سر آپ کے کالج میں صفائی کیوں نہیں ہے؟ تو ان کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس اب ملازمین نہیں ہیں. اب اگر کوئی ملازم ہے تو وہ جو بڑے افسران ہیں انہوں نے اپنے دفتروں میں بلا رکھے ہیں, جس کی وجہ سے کالج میں نہ تو ایک تو صفائی والے بندے پورے ہیں. اب صفائی والے بندے پورے نہیں ہوں گے تو وہ کلین جو ڈرائیو انہوں نے شروع کیا ہے وہ پوری نہیں ہو سکے گی. تو یہاں پہ اثر کیا ہوگا, اسٹوڈنٹس کو خود صفائی کرنی پڑے گی. یعنی کہ آج سے 10 سال 12 سال پہلے وہ اسٹوڈنٹ جو کلاس روم خود صاف کرتے تھے, یہ ہمارا پچھلا زمانہ ایسا ہی ہے. اب دوبارہ پھر انہوں نے ڈرائیو شروع کر کے وہ سارا معاملہ اسٹوڈنٹ پر ڈال دیا ہے. یہ بڑی انفارچونیٹ چیز ہے. پرائیویٹ کالج میں آپ لاکھ روپے فیس بھر کے جاتے ہیں, آپ کو ایک بڑا زبردست ایک انوائرمنٹ ملتا ہے, لیکن سرکاری کالج میں فیس چونکہ نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے, لیکن اسٹوڈنٹس کہیں نہ کہیں سے ٹیکس تو پے کر رہے ہیں نا, اس کے پیرنٹس کو خود فیس تو دے رہا ہے, سالانہ 5500 6000 جا کے فیس بنتی ہے, لیکن معاملہ سارے اسی پر ڈال دیے گئے ہیں. اب آتے ہیں کلین کے بعد گرین ایریا پر. یہ محکمے کا سارا کام ہے جس میں انہوں نے ہر کالج میں ایک ایریا مختص کیا ہے کہ یہاں پہ آپ شجرکاری کریں گے, اور اس میں کوئی ایک نہیں مختلف قسم کے پودے لگائے جائیں گے. اگر ایک جگہ نہیں تو پورے کالج میں ایک ٹریک بنایا جائے گا, اس ٹریک پر سارے پودے لگائے جائیں گے. اسے ایک ماحول کو گرین بنانا چاہتے ہیں. اس معاملے میں حکومت کو بھی داد دینا بنتی ہے اور محکموں کو بھی داد دینا بنتی ہے. شجرکاری میں واقعی لوگ جو ہیں, ادارے ہیں, سارے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں. اب کسی بھی ادارے میں جائیں تو ہمیں وہاں پہ شجرکاری خاصی تعداد میں دیکھنے کو ملتی ہے. اس کے بعد آتی ہے ہائیجین کے پرابلم یہ آ جاتے ہیں کہ اسٹوڈنٹس کے لیے کینٹینز بنائی جانی تھی. یہ میں نے علیحدہ بھی اسٹوری کو بھی ڈسکس کرنا ہے کہ ہمارے جو گورنمنٹ کالجز ہیں وہاں پہ کینٹینز نہیں ہیں. یہ بڑی بدقسمتی ہے اسٹوڈنٹس کی بھی, ہمارے محکمے کی بھی, کہ ایک کالج جس میں 1000 کے قریب اسٹوڈنٹس پڑھ رہے ہیں, جس میں میلز بھی ہیں فیمیلز بھی ہیں, جنہوں نے صبح 7 بجے سے لے کر تمام کالجز کی بات کر رہے ہیں یا آپ کسی ایک خاص کالج کی بات بیشتر کالجز ملتان کے کینٹین سے محروم ہیں. بیشتر کالجز میں اس میں نام لے سکتا ہوں. گورنمنٹ سائنس کالج میں وقت کینٹین نہیں ہے, سول لائن کالج میں کینٹین نہیں ہے, علمدار کالج میں کینٹین نہیں ہے. کچھ گرلز کالج ہیں وہاں پہ پھر بھی کہیں نہ کہیں انہوں نے چھوٹی ارینجمنٹس کی ہوئی ہیں. تو یہاں پہ انہوں نے پرابلم ڈال دیا کہ کینٹین کو ہائی سٹینڈرڈ کا بنایا جائے. وہاں پہ جتنے بھی پنجاب فوڈ اتھارٹی کے رولز بنے ہوئے ہیں کھانے پینے کی چیزیں رکھنے کے, وہ پورے کیے جائیں. ایک چیز. دوسری چیز, مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی ہے. مہنگائی ہونے کی وجہ سے ٹھیکے کی جو قیمت ہے وہ بہت زیادہ ہو گئی ہے, جو کو پیسے دینے ہیں وہ بہت زیادہ ہو گئے ہیں. تو کوئی ٹینڈر لینے کو تیار نہیں ہے, ٹینڈر بھرنے کو تیار نہیں ہے. تو کینٹین, جب کینٹین ہی نہیں ہے, کھانے پینے کے معاملات ہی کالج میں نہیں ہے, تو ہائیجین ڈرائیو تو ان کی ویسے ہی ناکام ہے. تو یہ اوورال اگر اس کانسیپٹ کو دیکھیں, کلین اینڈ گرین ہائیجین ڈرائیو کو, یہ بہت اچھا کانسیپٹ ہے. لیکن میں نے ساتھ ساتھ آپ کو پرابلمس بتائے ہیں کہ اگر یہ پرابلمس حل نہیں ہوں گے تو یہ کلین اینڈ گرین ہائیجین ڈرائیو ان کی قابل عمل نہیں ہے, اور اس کے کوئی ریزلٹس نظر نہیں آئیں گے. صحیح. اچھا, اور اس کے ساتھ ساتھ ویب سائٹس کا قیام جو ہے اس کے حوالے سے بھی بتائیے گا. ویب سائٹس اب چونکہ ہر چیز جو ہے وہ ڈیجیٹل ہو رہی ہے. کوئی بھی ادارہ ہے, چاہے وہ پرانا ہے چاہے وہ نیا ہے, وہ ڈیجیٹل کر رہا ہے خود کو. یا تو وہ اپنے فیس بک پیجز بنا رہے ہیں, ویب سائٹس بنا رہے ہیں. اب تو پچھلا دور تو چلو پیچھے ہی رہ رہا ہے, اب نیا آنے والا بندہ جو ہے وہ ڈیجیٹل طریقے سے ہی چلتے ہیں, ہر چیز اسی طرح چل رہی ہے. لیکن جو سرکاری کالجز ہیں, صرف کالجز, یونیورسٹیز کی تو ویب سائٹس آلریڈی فنکشنل ہیں. سرکاری کالجز کی ویب سائٹس نہیں تھیں, اگر 1-2 کالجز کی تھیں لیکن فعال نہیں تھیں. تو یہ سیکرٹری ہائر ایجوکیشن جنوبی پنجاب محمد الطاف حسین بلوچ کا یہ انیشیٹو ہے. ان کا نام لینا ضروری ہے کیونکہ انہوں نے آ کے یہ کام شروع کیا ہے. میں نے آپ کو بتایا کہ 215 کالجز ہیں اور ان میں سے تقریباً 150 کالجز کی ویب سائٹس فعال ہو گئی ہیں. صحیح. اب یہاں پہ اسٹوڈنٹ سوال یہ کرتے ہیں کہ ویب سائٹس کا ہمیں کیا فائدہ ہوگا. اچھا, اس پہ بات کرتے ہیں ناظرین. ابھی ہم نے جانا ہے بریک پہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. روہی ایٹ 10 میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اچھا جی, ویب سائٹس کے قیام کے حوالے سے ہماری بات ہو رہی تھی. ہاں, ویب سائٹس یہ تھی کہ یونیورسٹیز کی ویب سائٹس تو فعال تھیں, پراپر ورک کر رہی تھیں, لیکن کالجز کی ویب سائٹس کو اب شروع کیا گیا ہے.
اب یہاں پہ بات ہو رہی تھی کہ اسٹوڈنٹس کو اس ویب سائٹس کا کیا فائدہ ہوگا. ان دنوں چونکہ پہلے فرسٹ ایئر میں ایڈمیشن ہو رہے تھے, 12ویں کا میٹرک کا رزلٹ آیا تو فرسٹ ایئر میں ایڈمیشن ہو رہے تھے, تو اسٹوڈنٹس ایک کالج میں جب ایڈمیشن لینا ہوتا ہے تو اسٹوڈنٹس کو سفر کر کر کالجز میں جانا پڑتا ہے کہ کالجز میں پروگرام کون سے چل رہے ہیں, ان کا شیڈول کیا ہوتا ہے, فیکلٹی کیسی ہے, کالج اندر سے کیسا ہے, کالج کی پروفائل کیا ہے اس کی. تو تمام تر چیزیں دیکھنے کے لیے اسٹوڈنٹس کو کالج ان کیمپس مطلب آنا پڑتا تھا. اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے بعد بی ایس کلاسز بھی کافی کالجز میں شروع کی گئی ہیں. ریسنٹلی بھی 5 کالجز اپ گریڈ کیے گئے ہیں. اے ڈی اے, اے ڈی پی, یہ پروگرامز بھی چل رہے ہیں. تو 12ویں کلاس کے بعد اسٹوڈنٹس نے اس میں ایڈمیشن لینا ہوتا تھا, مطلب کالج کو یونیورسٹی کنسیڈر کر رہے ہوتے تھے. تو جب ایک کالج کو اپ گریڈ کیا گیا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ اس کے پروگرامز بڑھتے ہیں, فیکلٹی بڑھتی ہے, کالجز کی تمام تر ریسورسز بڑھتے ہیں. تو ان تمام تر چیزوں کو کہیں نہ کہیں شو کیس بھی کرنا ہے تاکہ لوگوں کو پتہ چل سکے کہ کالج کیا کیا سروسز دے رہا ہے. تو یہ تمام تر چیزوں کو انہوں نے سم اپ کر کے ایک ویب سائٹ میں انہیں دیا ہے. اس میں کالج ٹیچرز کی جو پروفائل ہے وہ بھی موجود ہے. اس کالج میں پرماننٹ فیکلٹی کون کون سی ہے, ان کی کوالیفیکیشن کیا ہے, کیا ٹیچ کر رہے ہیں وہ. اس کے ساتھ کالج کی لائبریری, مطلب کالج کی فیسلٹیز کیا ہیں. اس میں آئی ٹی لیب ہے, سائنس لیبارٹری ہے, بک لائبریری ہے, پلے گراؤنڈز ہیں, یہ تمام تر چیزیں وہاں پہ دکھائی گئی ہیں. اور سب سے اہم چیز, اسٹوڈنٹس جو ہے وہ روزانہ کی بنیاد پر کالج کی ویب سائٹ سے اپڈیٹ رہ سکتے ہیں کہ ایگزام شیڈول کیا ہوگا ان کا, کلاس. ایون کہ یہ بہت کم ہوتا ہے کہ کچھ کالجز کی ویب سائٹس پر کلاس شیڈول بھی شیئر کیا جائے. میں نے خود یہ ویب سائٹس پرنسپلس کے آفسز میں بیٹھ کر ان کے کمپیوٹر سے میں نے بیٹھ کے دیکھی ہیں کہ روزانہ کی بنیاد پر کلاس اسکیجول کیا ہوگا وہ بھی وہاں پہ درج ہے. لیکچر کس ٹائم ہوگا, چھٹی کس ٹائم ہوگی. اور ملتان کے کچھ کالجز ایسے ہیں جہاں پہ اکثر نا اسٹوڈنٹس کو چھٹی کر دی جاتی ہے, اچانک پتہ چلتا ہے جی کل آپ نے نہیں آنا. اس میں علمدار کالج ہے, ولیع حسین کالج ہے, کیونکہ یہاں پہ نا عرس کی تقریبات ہوتی ہیں, کسی نہ کسی دربار پر کوئی نہ کوئی ایکٹیویٹی ہو رہی ہوتی ہے, پھر وہاں کے زائرین کو کالج میں ٹھہرایا جاتا ہے. تو اس حوالے سے اپڈیٹس بھی ہوتی ہیں. اور دوسری سب سے اہم چیز, اس دفعہ ایڈمیشن پورٹل بھی وہاں پہ دیا گیا ہے. اگر کوئی اسٹوڈنٹ اپنا ایڈمیشن کروانا چاہتا ہے وہ کالج کی ویب سائٹ پہ جاتا ہے, اپنا لاگ ان کرتا ہے, اپنے نیا سائن اپ کر کے لاگ ان کرتا ہے, تو وہاں سے وہ دیکھ سکتا ہے کہ اس میں اپلائی کرنا ہے, اپلائی کر دیا, اس کی میرٹ لسٹ وہاں پہ لگائی جا رہی ہے. یہ تمام تر جو ہیں وہ اسٹوڈنٹس کو فیسلٹیز مل سکیں گی. تو ویب سائٹس, یہ بھی پروجیکٹ کمپلیٹ تو نہیں ہوا, یہ چل رہا ہے. صحیح. اچھا ایک کال لے لیتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی اشفاق صاحب ہیں ہمارے ساتھ, کیا کہنا چاہیں گے؟ جی میں اشفاق بات کر رہا ہوں مظفر گڑھ سے. سب سے پہلے تو میں آپ کو سب کو, اہل اسلام کو, بلکہ تمام کائنات کے لوگوں کو عید میلاد النبی کی مبارکباد پیش کرتا ہوں. خیر مبارک, آپ کو بھی مبارک ہو. آج ایک بہت بڑا بابرکت دن ہمارے لیے صاحب دن ہے, اور اللہ تعالیٰ ہمیں سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وسلم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. تو چند اشعار میں جناب ہمارے سرائکی کے جو شاعر ہیں شاکر شجابادی, جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں انہوں نے پڑھے, جی میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں, سامعین بھی سن لیں. جی جی ضرور. تو بہت خوبصورت وہ اللہ کے نبی کی تعریف کرتے, بہت خوبصورت انداز میں فرماتے ہیں سرائکی میں, جہان دنیا بگال باد, جہان دنیا بگال باد رب کا پہلا کمال تو ہے, زوال دیکھوں تو منڈو کہنی او ذات لا زوال تو, نور آخا تو کوڑ کہنی, بشر جی آخا تو یہ بھی سچ ہے. نور آخا تو کوڑ کہنی, بشر جی آخا تو یہ بھی سچ ہے. سمجھ سا کو کنئی نہ آسی, رب دی جب چال تو ہے. واہ کیا آگے فرماتے ہیں کہ چند تارے ہنسی نظارے, کہ چند تارے ہنسی نظارے, خدا نے تیری ہے ذیل گھولی, کہ حسن یوسف پیرام پیدا سراپا حسن و جمال تو ہے. واہ کیا بات. میں نورین بیٹا آپ سے گزارش کروں گا کہ آج کا پروگرام اگر سیرت طیبہ پر پیش کیا جاتا تو بہت بہتر تھا. جی ضرور ضرور ہوگا. اپنا 12 ربیع الاول ہے, آپ پروگرام دیکھیے گا, آپ پروگرام دیکھتے رہیں. انشاءاللہ ہم نیکسٹ آور میں جب آئیں گے تو انشاءاللہ یہی ٹاپک ہوگا ہمارا. چلے میں پھر کال کروں گا انشاءاللہ. جی بہت نورین بیٹا جیتے رہیے. آپ کو میری بیٹی بہت پسند کرتی ہے, طیبہ کراچی میں ہے, جب بھی آپ کال کریں تو نورین آپ تو میرا سلام ضرور کہیے گا. وعلیکم السلام. وہ آپ سے بہت پیار کرتی ہے. وہ آپ کا پروگرام جب یہاں تھی تو میرے ساتھ بیٹھ کر دیکھتی تھی اور مجھے چیخ کر کہتی تھی بابا بابا نورین آپ ہی آ گئی ہیں. تو وہ آپ کو بہت یاد کرتی ہے, اور آپ طیبہ کی طرف سے سلام قبول کیجیے. وعلیکم السلام. طیبہ کو بھی میری طرف سے بہت بہت پیار, بہت زیادہ شکریہ اتنی محبتوں کا, اور آپ کی محبتیں ہی ہیں
जो मुझे ज्यादा हिम्मत देती हैं। अगर तैयबा आपको सुन रही है इस वक्त, तो मैंने उनसे कहा था, सॉरी जी 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 जी, तैयबा अगर आपको सुन रही है तो आप उनका सलाम तो बोल कीजिए, और तैयबा को कुछ कहना चाहिए तो प्यार से कह दीजिए, क्योंकि आप मेरी बेटी की तरह है। तैयबा भी मेरे साथ बैठी हुई थी, इस वक्त आप मेरे साथ बैठी हो, आप तैयबा की तरह मेरे सामने बैठी हुई। बहुत शुक्रिया। मैं तैयबा को यही कहूंगी, हंसती रहो, मुस्कुराती रहो, अल्लाह ताला आपके बहुत अच्छे नसीब करे, और बहुत बहुत दुआओं का, प्यार का बहुत शुक्रिया, दिल से शुक्रिया। बल्कि तैयबा आपको दावत दे रही है कराची आने की, वो कहती है जब भी मैरीटाइम म्यूजियम में उनके शोहर है वो आपको वहाँ पर विजिट कराएगी। जरूर जरूर इंशाल्लाह तैयबा, बहुत शुक्रिया। वो कहती है नौरीन आप जब भी आए तो मेरे पास जरूर आएगी, मैरीटाइम में मैं उनका इस्तेमाल जी जरूर इंशाल्लाह, जिंदगी रही तो मैं जरूर, कराची चक्कर लगा तो तैयबा को लाजमी याद करूंगी। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया, जरूर जाइएगा तैयबा के पास, क्योंकि मैंने पैगाम आपको दे दिया। जीती रहिए, सलामत रहिए बेटा। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अच्छा, इतनी आपकी मोहब्बतें होती है, इतना प्यार होता है, और सुन के भी बड़ी खुशी होती है, और यकीन करें बहुत अच्छा भी लगता है। तो इसी तरह हमेशा प्यार करते रहें, दुआएं देते रहें, इन्हीं की ज़रूरत है। अच्छा जी, बात कर रहे थे हम एक तो वेबसाइट्स के हवाले से, साथ साथ एमर्सन यूनिवर्सिटी के हवाले से भी बात कर लेते हैं कि इस टाइम मुल्तान के लिए क्या क्या नए चैलेंजेस हैं, और उसके साथ जो तलबा हैं वो भी, उनकी भी तादाद जो है वो बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। क्या कहेंगे इस बारे में? एमर्सन यूनिवर्सिटी मुल्तान का जो एक शहर का एक तारीखी इदारा है, पहले कॉलेज था और उसके बाद इसको जामिया का दर्जा दिया गया, यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया। अब इसे दूसरा साल है प्रॉपर एडमिशन, वैसे तो तीसरा चौथा साल लग रहे हैं, लेकिन इस साल इसको BS के 38 प्रोग्राम्स मिले, MPhil के 6 प्रोग्राम्स मिले, और उसके साथ इंटर की क्लासेस भी शुरू की गई। तो उसके साथ इन्होंने एमर्सन यूनिवर्सिटी में सहूलियात भी बढ़ाई, जिसमें प्रोग्राम्स की मैंने बात की, उसके साथ नए इन्होंने प्रोग्राम्स दिए जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डाटा साइंसेस, साइबर सिक्योरिटी, ये मुल्तान में पहली दफ़ा दिए गए ना। तो इस वजह से ना एमर्सन यूनिवर्सिटी अब बेहतरीन इदारों में, मतलब एज ए यूनिवर्सिटी, मतलब नई नई यूनिवर्सिटी बनी थी तो चैलेंजेस होते हैं, लेकिन इन्होंने बहुत जल्दी जगह बनाई, फैकल्टी भी इन्होंने पूरी दी। तो अचानक ये जो एडमिशन्स हुए हैं ना, स्टूडेंट्स की बड़ी तादाद ने रुख किया एमर्सन यूनिवर्सिटी का, और मेरिट भी काफ़ी हाई रहा। तो जब स्टूडेंट्स की तादाद बढ़ी है तो अब इनको चैलेंजेस हैं। चैलेंजेस में सबसे पहले अगर हम बात करें, फैकल्टी का मसला है। फैकल्टी के लिए इन्होंने विजिटिंग हायर करना शुरू कर दी हैं, और उसके साथ पहले भी इस पर बात की थी हमने कि इन्होंने टीचिंग और नॉन टीचिंग परमानेंट जो स्टाफ हायर कर रहे हैं उसका प्रोसेस भी चल रहा है। तकरीबन कोई 200 सवा 200 के करीब इन्होंने परमानेंट फैकल्टी हायर करनी है। तो मसाइल भी साथ साथ बता रहा हूं, लेकिन साथ इंतज़ामिया इस पर क्या कर रही है, हमारी से बातें वो भी साथ साथ डिस्कस करते जाएंगे कि फैकल्टी का इस समय स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम है कि टीचर कम है, लेकिन दूसरी तरफ इंतज़ामिया का यही मौक़िफ़ है कि हमने परमानेंट फैकल्टी, चूँकि एक गवर्नमेंट प्रोसेस है, इंटरव्यूज़ करने होते हैं, सिलेक्शन बोर्ड बैठना होता है, उनके स्टैचूज़ को मंजूर होने होते हैं, फिर स्टाफ हायर होता है, तो ये एक लंबा प्रोसेस है। फैकल्टी आहिस्ता आहिस्ता पूरी होती जाएगी। तो फिलहाल इन्होंने विजिटिंग फैकल्टी हायर करना शुरू की है, ताकि जो नए क्लासेस लग रही हैं, अब BS की क्लासेस लग रही हैं और इंटर की क्लासेस तो शुरू हो चुकी हैं, तो इस तरह पूरी कर रहे हैं। अब साथ में स्टूडेंट्स की जब तादाद बढ़ रही है तो स्टूडेंट्स को बैठने के लिए भी जगह चाहिए, क्लासरूम्स भी हैं, लाइब्रेरी यूज़ करनी है, IT लैब यूज़ करनी है, स्टूडेंट्स को पार्किंग भी चाहिए। तो पहले एमर्सन यूनिवर्सिटी जब ये कॉलेज था तो इसकी पार्किंग थी सिर्फ एंट्रेंस की एक साइड पे, लेकिन अब चूंकि यूनिवर्सिटी बन गई है तो पूरे कैंपस में हर जगह जो है वो स्टूडेंट्स जो है वो स्टडी कर रहे हैं, तो पार्किंग के मसाइल भी स्टूडेंट्स को आ रहे हैं। इस हवाले से इंतज़ामिया से बात हुई तो उन्होंने वो एरियाज़ जो काफ़ी अरसे से यूज़ में नहीं थे, जिसमें गवर्नमेंट कॉलेजेस जो हैं, गवर्नमेंट जो इदारे हैं, इनमें एक मसला ये होता है कि जो एरिया इस्तेमाल में नहीं होता वहाँ पे दरख्त लगा दिए जाते हैं, वहाँ पे ग्रीनरी लगा दी जाती है, तो अब उन जगहों को ये अवेल कर रहे हैं, वहाँ पे ये पार्किंग बना रहे हैं। दूसरा एक मसला ये भी आ रहा है कि अब स्टूडेंट्स की चूँकि तादाद बड़ी है तो इनके पास रूम्स पूरे नहीं हो रहे, इन्हें रूम्स भी ज़्यादा चाहिए, सेशन ज़्यादा बनाने की ज़रूरत है। तो इनका एमर्सन यूनिवर्सिटी का एक हिस्सा था जो वुमेन कॉलेज को दे दिया गया था, लेकिन अब वो वापस लिया जा रहा है, उसके तकरीबन 20-25 कोई रूम्स बनते हैं, तो स्टूडेंट्स को उस तरफ शिफ्ट किया जाएगा। तो इसके साथ साथ एक बड़ी अहम चीज़ स्टूडेंट्स को जो इशू आ रहा था वो पूरी हल भी कर दिया गया है। अब यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है, उसने अपनी रिसर्च भी करनी होती है, उसको इंटरनेट की भी ज़रूरत होती है, उसको डिजिटल जो लाइब्रेरी है उसकी भी एक्सेस ज़रूरी होती है, IT लैब को भी उसे यूज़ करना होता है।
تو یہ پہلے بھی ورک چل رہا تھا، اب انہوں نے انٹرنیٹ کی ایکسیس بھی اسٹوڈنٹس کو دے دی گئی ہے. تو چیلنجز کافی سارے اس ٹائم، ایٹ اے ٹائم کافی چیلنجز ہیں، تو مسلسل کام بھی ہو رہا ہے تاکہ ان چیلنجز سے نپٹا جائے اور اسٹوڈنٹ کو سہولیات دی جائے. اب اگلے ہی دن مرسن یونیورسٹی کے ہمارے جو انجینئر ہیں، جو مرسن یونیورسٹی کا سارا نقشہ ڈیزائن کریں، ان سے ہماری ملاقات ہوئی. ان سے ملاقات ضروری تھی کیونکہ میرے پاس اسٹوڈنٹس کے مسائل بہت زیادہ تھے. اسٹوڈنٹس کہتے ہیں پارکنگ نہیں ہے ہمارے پاس، ہمارے کلاس روم کا کوئی اسٹرکچر نہیں ہے، فلاں چیز نہیں، انٹرنس یونیورسٹی کی ابھی ٹھیک نہیں ہوئی. تو اس والے سے انجینئر سے بھی بات ہوئی، تو انجینئر نے ہمیں بتایا کہ یونیورسٹی کا ایک پورا جو نقشہ ہے وہ دوبارہ سے بنایا جا رہا ہے. صحیح، اس سے مزید بھی ہم بات کریں گے ناظرین. ابھی ہم نے جانا ہے بریک پہ، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین، روہی ایٹن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اچھا جی، اس کے ساتھ ہی جو ہے بہاؤالدین ذکری یونیورسٹی کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں کہ اس میں بھی ملتان میں جو ہے وہ داخلوں کا دوبارہ آغاز ہو چکا ہوا ہے، اور کئی شعبہ جات بھی ہیں جن میں نئے داخلے جو ہیں وہ ناکام بھی ہو چکے ہیں، اور وائس چانسلر بھی ریٹائر ہیں. تو اس حوالے سے بتائیے کہ مسائل تو کافی سارے ہیں. اس ٹائم ہم دیکھ رہے ہیں کہ بڑی یونیورسٹیز کے بھی جو ہیں وہ اس ٹائم بہت زیادہ مسائل دیکھنے میں آ رہے ہیں. بہاؤالدین ذکری یونیورسٹی تو ہمیشہ مسائل کے حوالے سے ڈسکس ہو رہی ہے، کیونکہ یہ مسلسل مالی مسائل کا شکار ہے. نہ صرف مالی مسائل، اب اس کے اندر جو تنظیمیں دوبارہ سے ایکٹیو ہو رہی ہیں اس کی وجہ سے بھی چیزیں آتی ہیں. اور اس کے ساتھ ابھی جو سب سے مین ایشو، دو ایشو اس کو سب سے یاد آ رہے ہیں. ابھی جو وائس چانسلر تھے ڈاکٹر منصور اکبر کنڈلی صاحب، وہ ریٹائر ہوئے ہیں 26 تاریخ کو، لیکن ساتھ میں یہ بتانا بھی ضروری ہے کہ ان کو معطل کیا گیا تھا کرپشن کیسز میں. تو وہ وائس چانسلر کی تمام تر فرائض سر انجام نہیں دے رہے تھے، لیکن وائس چانسلر تھے. تو اس کے بعد بھی وائس چانسلر قائم مقام وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر محمد علی شاہ صاحب کو لگایا گیا. ابھی تو ریسنٹلی وہ رکشہ چلا رہے تھے نا. ہاں، یہ سٹوری ساتھ میں یہ ڈسکس کرنا پہلے ضروری ہے ساتھ میں، کیونکہ وہ رکشہ چلانے کی ویڈیو بڑی وائرل ہوئی ہے ان کی، اور اس میں انہوں نے اس رکشہ چلانے کے ساتھ ساتھ انہوں نے دو چیزوں کو منسلک کیا ہے. ایک یہ کہ اب ان کی جس طرح کی لینگویج ہے، وہ کہتے ہیں اب ملک میں یہ قابل نہیں رہا کہ مجھے اب ریٹائرمنٹ کے بعد رکشہ چلانا چاہیے. یہ انہوں نے بڑا ایک اسٹرانگ میسیج دیا کہ آپ اپنا انتظام کر لیں کسی نہ کسی طریقے سے روزگار کمانے کا. اور اس کے ساتھ ساتھ دوسرا انہوں نے ایک میسیج، بڑا اچھا میسیج دیا کہ کوئی بھی کام جو ہے وہ اس کو آپ حقیر نہ جانیں، ٹھیک ہے، کام ہے، آپ اپنے اس کو کر سکتے ہیں. رکشے والے کو بھی کبھی آپ نچلے درجے پر رہ کر نہ سوچا کریں. تو میں نے بھی رکشہ چلایا ہے، اس کے ساتھ گپ شپ بھی کی انہوں نے، تو اس کو لوگوں نے بڑی سراہا بھی ہے اور بڑا اس پر بات بھی ہوئی ہے. تو وہ ریٹائر ہونے سے 6 دن پہلے انہوں نے یہ ویڈیو بنائی تھی. تو اس طرح کی چیزیں ولاگنگ وغیرہ کرتے ہیں. یہ ایک اچھی چیز بھی ہے کہ وائس چانسلر جیسا بندہ اس طرح کی ولاگنگ کر رہا ہے، لوگ دیکھتے ہیں، لائف سٹائل باتیں سنتے ہیں. نہیں تو ایسے لوگوں کو تو ہم کسی بڑی تقریب میں دیکھ سکتے ہیں، ویسے نہیں دیکھ سکتے. تو اب ان کے ریٹائر ہونے کے بعد پرماننٹ وی سی بھی نہیں یونیورسٹی کا لگایا جا رہا. یہ حکومت نے کچھ دن پہلے اعلان کیا تھا کہ یونیورسٹیز کے وی سی جو ہیں وہ ہم اب پرماننٹ کر رہے ہیں، لگا رہے ہیں، لیکن ابھی اس میں تاخیر ہو رہی ہے اور اس کا نقصان جو ہے وہ اسٹوڈنٹس کو ہو رہا ہے. آپ دیکھیں ایک یونیورسٹی جس میں پورے جنوبی پنجاب سے لوگ یہاں اسٹڈی کرنے آئیں، کئی شہروں سے بچے بچیاں آتے ہیں، اور 10,000 کے قریب جو ہے وہ نئے داخلے ہونے تھے، اور اوورآل ان کا اسٹوڈنٹ جو ہے وہ 30,000 کے قریب پڑھ رہا ہے، اور ایک پرماننٹ وی سی نہیں ہے جو سارے تمام سر معاملات دیکھ سکے. تو ایک یہ مسئلہ بھی آ رہا ہے. اب دوسرا، ان دنوں داخلے ہوئے ہیں، داخلوں میں پچھلے سال کی طرح اس سال بھی ناکامی دیکھنے کو مل رہی ہے. کئی ایسے ڈپارٹمنٹس ہیں اس کی جتنی فیکلٹی ہے اتنے بھی ایڈمیشن نہیں ہو پا رہے. اب ایک جو فیکلٹی آف انجینئرنگ ہے اس میں ہی دیکھ لیں، فیکلٹی آف ایگریکلچر ہے اس میں دیکھ لیں، ایک فیکلٹی جس کے سٹاف ہی 150 کا ہے اور اس کا ایڈمیشن کو ہو رہا ہے 76. اب مطالعہ پاکستان ہے، اس کے ریسنٹ ایک ہفتہ پہلے کے جو اعداد و شمار ہمارے پاس آئے تھے، صرف 6 داخلے ہوئے تھے. اب وہ 6 اسٹوڈنٹس کتنی فیس دیں گے؟ اس فیس سے تمام پر ڈپارٹمنٹ کے اخراجات ہی نہیں پورے ہو سکتے. اب اس میں ایک تو سربراہ پر سوال اٹھتا ہے کہ سربراہ جو ہے ڈپارٹمنٹ کا ایکچولی اس نے ڈپارٹمنٹ میں نئے داخلوں کے لیے کیا کیا. دوسرا، یونیورسٹی کی جو ایڈمیشن کمیٹی بنائی گئی ہے، وائس چانسلر اس نے اس حوالے سے کیا کیا. مکمل طور پر کافی ڈپارٹمنٹس ہیں جہاں پہ داخلے نہیں. یہ 2-3 کی گنتی جو ہے وہ بڑی بری ہے، جس میں 6 داخلے ہوئے اور 76 داخلے ہوئے، اور کئی ڈپارٹمنٹس ایسے ہیں وہاں پہ 8 لسٹیں لگا دی ہیں. مارننگ تو فائنل ہو گیا، لیکن ایوننگ پروگرام جو ہے وہ ان کے مکمل نہیں ہو پا رہے. تو پہلے انہوں نے ایڈمیشنز اوپن کیے، اسٹوڈنٹس نے اپلائی کیا، تو ڈیٹ ان کی ختم ہو رہی تھی 25 تاریخ کو ختم ہو رہی ہے ڈیٹ. اس کے بعد پھر ان کے ایڈمیشن پورے نہیں ہوئے.
انہوں نے دوبارہ سے ایڈمیشنز اوپن کیے کہ اسٹوڈنٹس دوبارہ سے اپلائی کریں. اب آخری تاریخ 2 اکتوبر ہے اپلائی کرنے کی. تو اب دوبارہ قسمت آزمانے جا رہے ہیں, اپنا ٹارگٹ پورا کرنے جا رہے ہیں. وائس چانسلر کے مطابق ٹارگٹ جو ہے انہوں نے 10,000 کا رکھا ہے. تو ایڈمیشنز کہیں ابھی میرے خیال میں کچھ 7,000 بھی پورے نہیں ہوئے. تو اس ٹارگٹ کو پورا کرنے کے لیے دوبارہ ایڈمیشنز اوپن کی ہیں. اب اس میں ایک اچھی چیز اسٹوڈنٹس کے لیے یہ بھی ہے کہ آپ کو پتہ ہے کچھ دن پہلے انٹری ٹیسٹ ہوا ہے. تو انٹری ٹیسٹ میں بہت زیادہ اسٹوڈنٹس اپیئر ہوتے ہیں, حالانکہ سلیکٹ کوئی 3-4 ہزار نہیں ہوتا ہے. تو اسٹوڈنٹس کو ایک امید ہوتی ہے کہ ہم انٹری ٹیسٹ دے رہے ہیں تو ہمارا انٹری ٹیسٹ میں نام آ جائے گا اور ہمارا ایڈمیشن MBBS میں ہو جائے گا. تو اسٹوڈنٹس اس امید کی وجہ سے یونیورسٹی میں اپلائی نہیں کرتے. اگر یونیورسٹی میں اپلائی کر دیا ہے تو چونکہ فیس بہت زیادہ ہوتی ہے, 40,000 فیس جمع کروانی ہوتی ہے, تو اسٹوڈنٹس نے وہ فیس نہ بھری کہ انٹری ٹیسٹ دے رہے ہیں تو اس میں ہمارا نام آ جائے گا. انٹری ٹیسٹ ہوا, 2-3 دن بعد ریزلٹ آ جاتا ہے, تو میجورٹی آف اسٹوڈنٹس جو ہے ان کا نام انٹری ٹیسٹ میں نہیں آیا جو امید لگائے بیٹھے تھے. اب ایک طرف انٹری ٹیسٹ میں بھی نام نہیں آیا, دوسری طرف انہوں نے یونیورسٹی میں فیس بھی نہیں پے کی, ایڈمیشن کی ڈیٹ بھی ختم ہو گئی. تو ان کے لیے سنہری موقع ہے کہ وہ دوبارہ سے ایڈمیشن اوپن ہوئے ہیں, جن ڈپارٹمنٹس میں اوپن ہوئے ہیں انہیں دوبارہ اپلائی کر سکتے ہیں. صحیح. لیکن یہاں پہ وہ ڈپارٹمنٹس جن کے ایڈمیشن دوبارہ اوپن ہونے پر بھی پورے نہیں ہو رہے, وہ یونیورسٹی پر سوالیہ نشان ہے, یونیورسٹی کی کارکردگی پر سوالیہ نشان ہے کہ آپ کی یونیورسٹی اس لیول تک پہنچ گئی ہے, مطلب اتنی بد انتظامی ہو گئی ہے, آپ اس طرح پبلسٹی بھی نہیں کر سکے کہ اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ یونیورسٹی میں ایڈمیشن جس طرح پہلے ہوتا تھا ویسے ہو سکے. لیکن یہاں پہ تھوڑے حقائق شامل کرنے کی بھی ضرورت ہے. اب ملتان میں ہر قدم پر ادارے بن گئے ہیں. ملتان میں کئی پرائیویٹ یونیورسٹیز نئی بن گئی ہیں, انہوں نے کئی پروگرامز لانچ کر دیے ہیں, اور آپ کو پتہ ہے پرائیویٹ جو ہے وہ گورنمنٹ سے ماحول تھوڑا زیادہ اچھا دیتے ہیں, جس کی وجہ سے اسٹوڈنٹس ادھر جانا شروع ہو گئے ہیں, حالانکہ پرائیویٹ کی فیسز بہت زیادہ ہیں. ظاہر سی بات ہے جب گورنمنٹ اداروں میں, تعلیمی اداروں میں ہم جب دیکھیں گے کہ صحیح نظام نہیں ہوگا اور اس طرح کی جو ہے بد نظامی پھیلانے کی کوشش بھی لوگ کرتے ہیں, اور ساتھ ساتھ ہم ابھی یہ بھی دیکھتے ہیں نا کہ جتنا آپ ادارے پہ سربراہ نہیں ہوگا تو وہ اس ادارے کو جو ہے وہ بہتر طور پہ جو ہے وہ چلا بھی نہیں سکتا. بہت شکریہ شکیل آپ کا, آپ ہمارے ساتھ رہے. اور اس کے ساتھ ہی ناظرین ابھی ہم نے جانا ہے بریک پہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہمارے ساتھ کچھ اور گیسٹ موجود ہوں گے. ویلکم بیک ناظرین. روہی ایٹ 10 میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں, اور جتنے بھی ناظرین ہمیں دیکھ رہے ہیں, سن رہے ہیں, ان تمام مسلمانوں کو جو ہے آج جشن عید میلاد النبی بہت بہت مبارک ہو. اور اسی سے ریلیٹڈ ابھی ہمارے ساتھ گیسٹ موجود ہیں. ہمارے ساتھ ہیں جی علامہ قاری عبد الماجد صاحب جو کہ اسلامی اسکالر ہیں. السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ ویلکم کرتے ہیں اپنے شو میں آپ کو, اور آپ کو بھی جو ہے عید میلاد النبی بہت بہت مبارک. آپ کو بھی, سب کو جو سننے والے اور دیکھنے والے سب کو بہت بہت مبارک ہو. آپ کو بھی مبارک ہو, خیر مبارک. اور اس کے ساتھ ہی جی ہمارے ساتھ جو ہے نعت خواں بھی موجود ہیں ہمارے ساتھ, جی نصرت رفیق ہیں, اور اس کے ساتھ جو ہے ان کی ساتھی مصباح ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم, کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں جی. ویلکم کرتے ہیں اپنے شو میں آپ کو. آج ہم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بات کریں گے, ان کی شان پہ, ان کی زندگی کے حوالے سے بات ہوگی, واقعات پہ بات کریں گے, اور قرآن و احادیث کی روشنی میں جانیں گے, اور اس کے ساتھ ساتھ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی سنیں گے. سر سب سے پہلے تو جو عید میلاد مناتے ہیں, سب سے پہلے تو اس حوالے سے بات کر لیتے ہیں نا کہ یہ منانا کیوں ضروری ہے اور کیسے منایا جائے. نحمده ونصلي على رسوله الكريم, اما بعد, فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا. بسم الله الرحمن الرحيم. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں قسم کھائی ہے کہ اے لوگو میں نے تم پر احسان کیا. اب اللہ کے تو ہم پر بہت سے احسانات ہیں, ہمیں انسان بنایا, آنکھیں دیں, ہاتھ دیے, زبان دی, پاؤں دیے, یہ سارے اللہ کے احسان ہیں. ان میں سے ایک چیز بھی کمی ہو جائے تو جس کے پاس نہیں ہے اس سے پوچھو کہ اس کی کیا اہمیت ہے. تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اے لوگو میں نے, مسلمانوں میں نے تم پر احسان کیا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کون سے احسان, تیرے تو بے شمار احسانات ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے جتنے بھی تم پر احسانات کیے ہیں کبھی نہیں جتلایا,
تمہیں آنکھیں دی، انسان بنایا، خوبصورت بنایا، تمہیں زبان دی بولنے کے لیے، دیکھنے کے لیے آنکھیں دی، چلنے کے لیے پاؤں دیے، کام کرنے کے لیے ہاتھ دیے، لیکن میں نے کبھی نہیں کہا کہ یہ میرا احسان ہے۔ لیکن سنو اے مومنو، میں ایک چیز پر کہہ رہا ہوں، لقد من اللہ علی المؤمنین، کہ اے مومنو میں نے تم پر احسان کیا۔ وہ احسان کیا ہے؟ فرمایا اذ بعث فیہم رسولا، کہ میں نے تمہیں اپنا محبوب عطا فرمایا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم پر سب سے بڑا احسان ہے، اور اس سے بڑا احسان ہو ہی کہیں نہیں سکتا کہ اللہ نے ہمیں ایسا رسول دیا، ایسا رسول جس کے امتی بننے کے لیے بنی اسرائیل کے انبیاء بھی دعا کیا کرتے تھے کہ اے اللہ ہمیں نبی نہ بنایا ہوتا، ہمیں آخری زبان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے پیدا کیا ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی شان ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے بتائیں کہ اللہ نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا کیا؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اے انس، کائنات میں اللہ کے سوا کچھ بھی نہیں تھا، نہ زمین تھی، نہ آسمان تھا، نہ ستارے تھے، نہ سورج تھے، نہ انسان تھے، نہ جن تھے، نہ فرشتے تھے، کچھ بھی نہیں تھا۔ اللہ نے سب سے پہلے تیرے نبی پاک کی روح کو پیدا کیا، اور اس کے بعد پھر تمام اور چیزیں پیدا کی گئیں۔ اور نبی علیہ السلام پیدائش میں سب سے اول، سب سے پہلے روح پیدا کی گئی، اور ظہور میں سب سے آخر۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ آپ آسان مثال سمجھ سکتے ہیں کہ ایک کہیں جلسہ ہوتا ہے تو اس کے اشتہار چھپتے ہیں، تو اشتہار میں ایک بہت بڑا نام بیچ میں آتا ہے کہ فلاں علامہ صاحب کا خطاب ہوگا، اس کے ساتھ ساتھ چھوٹے چھوٹے علماءوں کے نام بھی لکھے ہوتے ہیں، اور پھر ان کے لیے ایک سٹیج تیار کیا جاتا ہے، سجایا جاتا ہے، سٹیج لگایا جاتا ہے، گلدستے سجائے جاتے ہیں، اس پر کرسیاں رکھی جاتی ہیں، اور پھر اس پر چھوٹے چھوٹے علماء پہلے آتے ہیں اور بیان کرتے ہیں، اور اپنے بیان میں یہ کہہ کر جاتے ہیں کہ ہمارے بعد ایک اور علامہ صاحب نے آنا ہے جن کا مفصل بیان ہوگا۔ جتنے بھی چھوٹے چھوٹے علماء ہوتے ہیں وہ اپنے بیان کے بعد یہ پیغام دے کر جاتے ہیں کہ ہمارے بعد ایک اور بڑے عالم صاحب آ رہے ہیں، آپ نے ان کا بیان سننا ہے اور وہ ضرور آئیں گے۔ تو اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے دنیا کو ایک سٹیج بنایا، اور سٹیج بنا کر اللہ تبارک و تعالی نے اس سٹیج کے لیے سب سے پہلے 1,24,000 انبیاء دنیا میں بھیجے، اور ان انبیاءوں نے یہی آ کر کہا کہ لوگوں ہمارے بعد ایک ایسا نبی آنے والا ہے جو آخری نبی ہوگا، جس کے بعد پھر کوئی اور نبی نہیں ہوگا، اور نبوت کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ تمام انبیاء علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی بشارت دی ہے۔ تورات میں بھی موجود ہے، انجیل میں بھی موجود ہے، زبور میں بھی موجود ہے، اور بہت سے صحیفوں پہ بھی یہ موجود ہے۔ ہر نبی نے یہی کہا کہ ہمارے بعد ایک ایسا نبی آنے والا ہے جس کے بعد کوئی اور نبی نہیں ہوگا۔ آخر کو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول صبح صادق کے وقت 17 اپریل 571 عیسوی میں اس دنیا میں تشریف لائے۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ جب میرا بیٹا پیدا ہوا تو کمرے میں اتنی روشنی ہو گئی، لگتا تھا کہ سورج کمرے میں امڈ آیا ہے، اور فرمایا کہ کمرہ خوشبوؤں سے معطر ہو گیا، اور یہاں تک کہ نوری ملائکہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کو مبارکباد دینے کے لیے آ رہے تھے، اور کہہ رہے تھے کہ اے آمنہ تجھے مبارک ہو، آج تیرے گھر میں 2 جہانوں کا سردار پیدا ہو گیا ہے۔ اور جس طرح رب کائنات کے لیے ہے کہ الحمدللہ رب العالمین، سب تعریفیں اس رب کے لیے ہیں جو تمام عالم کا رب ہے، اسی طرح رب کائنات نے اپنے محبوب کے لیے فرمایا کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، تمام عالم کے لیے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم رحمت بنا کر بھیجے ہیں۔ جس طرح تمام عالم کے لیے زمین و آسمان اور تمام عالم جتنی چیزیں ہیں ان سب کے لیے ایک رب ہے، اسی طرح ان سب کے لیے ایک رحمت ہے، اور وہ رحمت ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اے لوگو تم کھلی گمراہی میں تھے، وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، تم کھلی گمراہی میں تھے، تم اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے، کعبے کا برہنہ طواف کیا کرتے تھے، ایک دوسرے سے لڑائی اور جھگڑا کیا کرتے تھے، اور یہاں تک کہ تمہاری لڑائیاں صدیوں چلا کرتی تھیں، اور ایک دوسرے کی گردنیں مارنے کے لیے تلے ہوئے تھے، اور کوئی قاعدہ کوئی قانون نہیں تھا۔ تو اس وقت
میں نے تمہیں ایک ایسا رسول دیا جس نے آ کر تمہیں بتایا کہ لوگوں اللہ کون ہے، کہاں ہے، کیا کرتا ہے، کیا کر سکتا ہے، اور اس نے تمام انسانوں کے حقوق بتائے، خاص طور پہ خواتین کے حقوق بتائے، بیٹیوں کے حقوق بتائے، ہمسایوں کے حقوق بتائے، والدین کے حقوق بتائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام جہانوں کے لیے رحمت ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی ہمیں آ کر سکھلایا، ہمیں بتایا، ہمیں شعور دیا، ہمیں قرآن و حکمت کی تعلیم دی، اور ہمیں پاک بنایا۔ اور اس سے پہلے لوگ دنیا میں بالکل کھلی گمراہی میں تھے، کوئی قاعدہ قانون نہیں تھا، کوئی مذہب نہیں تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ معجزہ بھی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ احسان ہے کہ اس نے ہمیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا رسول عطا فرمایا۔ سبحان اللہ۔ اور اس کے ساتھ اچھا جی، جس طرح ہم قرآن و احادیث کی روشنی میں بھی جانیں گے، جس طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بیان کیا گیا، ان کی شان کے حوالے سے بیان کیا گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن میں آتا ہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَّا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عالم ارواح میں 2 مرتبہ انسانوں کو جمع کیا۔ سب سے پہلے تو جو جمع کیا وہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے بھی انسانوں نے پیدا ہونا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی ارواحوں کو جمع کیا۔ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ، اور فرمایا کہ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ تو ہم انسان اللہ کے ہاں وعدہ کر کے آئے ہیں، قالوا بلا، کہ اے اللہ تو ہی ہمارا رب ہے۔ اور اس لیے کہا جاتا ہے کہ جب بھی بچہ پیدا ہوتا ہے، کوئی بھی بچہ پیدا ہوتا ہے انسان کا، تو وہ فطرتاً اسلام پر پیدا ہوتا ہے، کیونکہ وہ اللہ سے وعدہ کر کے آیا ہے۔ اللہ نے فرمایا کیا میں تمہارا رب نہیں؟ تو وہ کہتا ہے قالوا بلا، کہ اے اللہ شہیدنا، ہم گواہی دیتے ہیں کہ تو ہی ہمارا رب ہے۔ لیکن جب وہ بڑا ہو جاتا ہے، پھر وہ اپنے باپوں اور ماں باپ اور اپنے والدین کے دین پر چلا جاتا ہے، لیکن فطرتاً وہ اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ ایک تو یہ اللہ تعالیٰ نے تمام انسان، دوسری مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انبیاء کی ارواحوں کو جمع کیا، تمام انبیاء۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ یہ بھی بعید نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاءوں کو ہی جمع کر لیا ہو، اس سے تو کوئی بعید نہیں، اللہ علی کل شیء قدیر، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو روایت میں زیادہ یہ ہے کہ تمام انبیاءوں کی ارواحوں کو جمع کیا، وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ النَّبِيِّينَ، اور ان سے وعدہ لیا کہ اے میرے انبیاء تم مجھ سے ایک وعدہ کرو، لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، کہ اس کے بدلے میں تمہیں کتاب بھی دوں گا، حکمت بھی دوں گا، اور نبوت بھی عطا کروں گا۔ اب جب اتنی چیزیں مل رہی ہیں، کتاب بھی مل رہی ہے، حکمت بھی مل رہی ہے، نبوت بھی مل رہی ہے، تو ان تمام انبیاء نے کہا کہ اے اللہ ہم سے ایک وعدہ نہیں، جتنے مرضی وعدے لے، ہمیں نبوت مل رہی ہے، ہمیں کتاب مل رہی ہے، ہمیں حکمت مل رہی ہے، تو جتنے مرضی وعدے لے ہم دینے کو تیار۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے فرمایا کہ ثم جاءکم، جب تمہارے بہت بعد، ثم کا جو لفظ ہے یہ حد فاصل ہے کہ کافی بعد، فرمایا ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، جب تمہارے بعد بہت بعد ایک ایسا رسول آ جائے جو تمہاری تصدیق کرے۔ کن کی تصدیق کرے؟ انبیاءوں کی تصدیق کرے، اور لوگوں کو بتایا کہ لوگوں آدم بھی اللہ کے نبی، ابراہیم بھی اللہ کے نبی، موسیٰ بھی اللہ کے نبی، یعقوب بھی اللہ کے نبی، ابراہیم بھی اللہ کے نبی، وہ تمہاری تصدیق کرے گا، اور جس کی تصدیق میرا محبوب کرے گا وہ تو نبی ہوگا، اور جس کی تصدیق میرا محبوب نہیں کرے گا وہ نبی نہیں ہوگا۔ تو آپ دیکھیں کہ اس جماعت میں یہ اسود عینی اور دوسرے غلام محمد قادیانی یہ ان میں نہیں تھے، اور یہ نبی نہیں ہے، یہ جھوٹے ہیں، کذاب ہیں۔ تو فرمایا جب نبی آ جائے تم نے وعدہ کرنا ہے کہ اس وقت تمہاری نبوت بھی ختم ہو جائے گی، تمہاری حکمت بھی ختم ہو جائے گی، اور جو تمہیں میں نے کتاب دی ہے اس کتاب کی اہمیت بھی ختم ہو جائے گی۔ اس کے بعد ایک اور یعنی رسول آئے گا، تم نے اس پر ایمان لانا ہے۔ تو فرمایا کہ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، اللہ نے فرمایا کہ اتنا نہیں، تم نے اس پر ایمان بھی لانا ہے اور اس کی مدد بھی کرنی ہے۔ تو جب یہ وعدہ ہو گیا، وعدہ ہونے کے بعد اب تمام انبیاء آتے رہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو سب کے بعد میں آئے۔ اب اس وعدے کی تکمیل کیسے ہو؟
تو रब कायनात ने फरमाया कि वो मेरी मर्जी है, मैं जैसे चाहूं ले सकता हूं। तो उस वादे की तकमील के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने मेरे महबूब को मिराज कराया। बैतुल मुक़द्दस में 1,24,000 अंबियाओं को वहां जमा किया। जमा करने के बाद मेरे महबूब को वहां बुलाया गया और फिर वहां पर अजान दी गई, और अजान का जवाब देना वाजिब है। जैसे जैसे अजान आती है ना, अल्लाहु अकबर, तो उसका जवाब देना वाजिब है और इसका बहुत बड़ा सवाब है। जिस तरह अजान होती रही अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, जब ये लफ्ज आया तो तमाम अंबिया ने वहां पर ये लफ्ज दोहराया कि अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, कि हम गवाही देते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। अजान हो गई, अजान के बाद अब जमात, अब बड़े बड़े अंबिया वहां पर मौजूद हैं। बिल्कुल, इसको यहीं से कंटिन्यू करेंगे नाज़रीन। अभी हमने जाना ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, रोही एट 10 में आपको खुश आमदीद कहते हैं। अच्छा जी, हम बात कर रहे थे सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, उनकी शान को बयान कर रहे थे कुरान और अहदीस की रोशनी में। जी, वहीं से गुफ्तगू का सिलसिला जोड़ते हैं। तो मैं अर्ज कर रहा था कि मिराज की रात अजान हुई, सब ने गवाही दी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। जब सब ने ये गवाही दे दी कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, तो उनकी नबूवतें वहीं पर खत्म हो गई। उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि जिब्रील जल्दी करो, मेरे महबूब का हाथ पकड़कर मुसल्ले पे खड़ा कर दो और बता दो कि इमामुल अंबिया भी मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम है। तो वहां पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1,24,000 अंबिया की इमामत फरमाई। आप खातिमुल अंबिया भी हैं, आप इमामुल अंबिया भी हैं, खातिमुल मुरसलीन भी हैं। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान इससे ज्यादा और क्या हो सकती है कि हर इंसान ये चाहता है कि मुझसे अल्लाह राजी हो जाए। हर शख्स ये चाहता है कि अल्लाह मुझसे राजी हो जाए, लेकिन अल्लाह क्या चाहता है? सूरत वज़ुहा में अल्लाह ने फरमाया वाला सौफा युतीका रब्बुका फतरदा, कि ऐ मेरे महबूब मैं तुझे इतना अता करूंगा कि तू राजी हो जा। हर शख्स कहता है कि अल्लाह राजी हो जाए, लेकिन अल्लाह कहता है कि मेरा महबूब राजी हो जाए। तो जब ये आयत उतरी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कल क़यामत के दिन मैं किसी कम चीज पर राजी नहीं होऊंगा, मैं अपनी उम्मत को जहन्नम से निकालकर जन्नत में ले जाऊंगा, फिर राजी होऊंगा। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपनी उम्मत के बारे में भी ये ख्याल है, और उम्मत पता नहीं कहां चली गई है। और फिर आप अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं वरफ़अना लका ज़िक्रक, कि ऐ मेरे महबूब मैं आपके जिक्र को बुलंद कर दूंगा। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदा हजरत आमना फरमाती हैं कि मैंने बेटे को सीधा लिटाया, लेकिन जब मैंने थोड़ी देर के बाद देखा तो वो ऊंधे हुए होते जैसे सजदे में गिर जाते हैं। तो वो जुबान से कुछ अल्फाज अदा कर रहे थे। तो कहती है मैंने कान जो लगाया तो वो अल्फाज थे ला इलाहा इल्लल्लाह कुद्दूसन कुद्दूसन नामतुल उजूम अर्रहमानुर रहीम। तो फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला ने शुरू से ही आपकी जुबान पर ला इलाहा इल्लल्लाह का तराना जारी कर दिया। एक कॉलर है हमारे साथ। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। जवार साहब हैं क्या? सबसे पहले तो मुबारकबाद पेश करूंगा कि रोही टीवी को जितनी भी मुबारकबाद पेश की जाए यकीनन वो कम है कि आज का दिन वो ऐसे मना रहे हैं कि उन्होंने हक अदा कर दिया। बहुत शुक्रिया जी, बहुत खूबसूरत प्रोग्राम। मुफ्ती साहब के हवाले से अगर बात करूं मैं तो आप यकीन मानिए ईमान इन्होंने जज्बा जो है ना दोबारा कर दिया। शुक्रिया, क्या खूबसूरत गुफ्तगू है। बहुत शुक्रिया जी कॉल करने का। माशाल्लाह जी, जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। जाहिर सी बात है एक दिन ऐसा है और तमाम मुसलमान जो है उनका जज्बा इस टाइम जो है मैं कहती हूँ बहुत ज़्यादा, एक तो जज्बा भी है, ईमान भी, और उसके साथ साथ जो है हर बंदा अकीदत और मोहब्बत का इजहार करना चाह रहा होता है। तो बहुत शुक्रिया आपका जी। तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब को चला दी गई, आपके दादा थे। जब वो आए तो आपने देखा कि बच्चा इतना खूबसूरत, आपने फरमाया कि ऐ आमना इतना खूबसूरत बच्चा तो मैंने आज तक नहीं देखा। अच्छा ये बताओ कि इसका नाम क्या रखा है? तो हजरत आमना फरमाती हैं कि मैंने बहुत नाम सोचे लेकिन दिमाग में एक ही नाम आ रहा है, मोहम्मद। सब कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सुनने वाले भी नाज़रीन। तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं कि ऐसा नाम तो मैंने अरब में सुना ही नहीं है। फरमाया कि ऐसा नाम नहीं सुना, ऐसा बच्चा भी तो नहीं देखा। और फरमाया मोहम्मद, मोहम्मद के मानी क्या है? मोहम्मद की मानी है जिसकी सबसे ज्यादा तारीफ की जाए। तो अल्लाह तबारक व तआला के बाद कायनात में सबसे ज्यादा तारीफ मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की जाती है, इसलिए आपका नाम है मोहम्मद। और एक और नाम है आपका अहमद। फरमाया अहमद के मानी है जो अल्लाह तबारक व तआला की सबसे
زیادہ تعریف کریں. تو کائنات میں اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اللہ کی تعریف کرنے والا کوئی نہیں, اور کائنات میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف جتنی ہوتی ہے کائنات میں کسی اور کی نہیں ہوتی. اتنے میں حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ ہوتی ہیں, وہ بھی جب بچہ دیکھتی ہیں تو کہتی ہیں, مختصر بیان کر رہا ہوں, وہ کہتی ہیں کہ میں نے بھی آج تک ایسا خوبصورت بچہ نہیں دیکھا. تو آواز آتی ہے عرش سے کہ اے جبریل, آمنہ کہہ رہی ہے میں نے نہیں دیکھا اتنا خوبصورت بچہ, عبد المطلب کہتے ہیں میں نے نہیں دیکھا, حلیمہ کہتی ہے میں نے نہیں دیکھا. اے جبریل تو پوری کائنات پھرا ہے, تمام انبیاءوں پر تو وہی لے کر گیا ہے, تو نے پوری کائنات کو دیکھا, کیا تو نے محمد عربی سے ایسا خوبصورت بچہ پیدا کیا؟ تو اس پر کسی نے ایک شعر کہا, آفاق کہا گردیدہ ام مہر و بتاں ورزیدہ ام بسیار خوباں دیدہ ام لیکن تو چیز دیگری. حضرت جبریل فرماتے ہیں کہ اے اللہ میں نے یوسف اور ادریس جیسے خوبرو اور خوبصورت بھی دیکھے, لیکن کائنات میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا خوبصورت میں نے دیکھا ہی نہیں. تو آواز آتی ہے کہ اے جبریل تو دیکھتا ہی کیسے, میں نے آج تک محمد عربی جیسا خوبصورت بچہ پیدا ہی نہیں کیا. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ شان جو رب کائنات خود فرماتی ہیں. حضرت حلیمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر باہر نکلتی ہیں اونٹنی پر, آپ کے شوہر آگے بیٹھے ہیں, آپ پیچھے جھولی میں لے کر بیٹھ جاتی ہیں. اب اونٹنی کو چلائیں, اونٹنی چل نہیں رہی, بہت زور لگایا, پہلے بھی وہ کمزور اور ناتما تھی, نہیں چل رہی تھی, لیکن زور لگایا. پھر آواز آئی کہ اے آمنہ پہلے شاہ سوار کو آگے بٹھاؤ پھر اونٹنی چلے گی. حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے گود میں لیا گیا, اور پھر وہی اونٹنی جو ناتواں اور کمزور تھی, چل نہیں سکتی تھی, جو سہیلیاں یہ چھوڑ کر چلی گئی کہ تم آ جانا ہم تمہارا انتظار نہیں کر سکتے, وہ اونٹنی اس سے بھی آگے نکل گئی. اب انہوں نے سوال کیا کہ اے حلیمہ کیا بات ہے, اونٹنی بدل لی ہے, پہلے تو یہ چل نہیں سکتی تھی, ہمارے پیچھے پیچھے رہتی تھی, اب یہ ہم سے بھی آگے نکل گئی. تو حضرت حلیمہ نے فرمایا کہ سواری نہیں بدلی, سوار بدل گیا ہے. اصل چیز سوار کی ہے, نسبت جس چیز کے ساتھ نسبت ہو جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی, پھر اس پر اللہ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہو جاتی ہیں. بالکل جی, اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے. اچھا جی, اس کے ساتھ ہی کیونکہ ہمارے پاس ٹائم بھی بہت شارٹ سا رہ گیا, میں چاہتی ہوں کہ ان کی شان میں جتنی ان کی فضیلت بیان کی جائے شاید لفظ کم پڑ جائیں گے. جتنی آج ایک تو برکت والا دن ہے اور اتنا خوشی والا دن ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں جتنے ہمارے ناظرین ہمیں دیکھ رہے ہیں, سن رہے ہیں, حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اسلامی تعلیمات بہت زیادہ ہیں, ان کی مکمل زندگی اگر ہم بات کریں تو اسوہ حسنہ ہے ہمارے لیے, جس پہ میں سمجھتی ہوں شاید آج ہمیں بہت زیادہ ضرورت ہے کہ ہم ان کی دی ہوئی تعلیمات پر جو ہے وہ عمل کریں, اور زندگی میں جو ہے جو ہماری اتنی مشکلات ہیں, پریشانیاں ہیں, ہم ان سے نکل سکیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے بہت اچھی باتیں کی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آج کا دن ہمارے لیے بہت خوشی اور مسرت کا دن ہے کہ اللہ نے ہمیں رحمت للعالمین عطا فرمائے, اور اس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا انداز تو یہ ہونا چاہیے کہ سب سے پہلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک جتنا زیادہ ہو سکے ہم پڑھیں اور بھیجیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں جو میرے روزے پر آ کر درود پڑھتا ہے میں اس کا خود سنتا ہوں, اور جو دور سے بیٹھ کر پڑھتا ہے تو فرشتے سونے اور چاندیوں کی تشتریوں میں, یہ خلوص کے ساتھ ہے, جتنا زیادہ خلوص ہوگا اتنی ہی زیادہ اہمیت دی جائے گی. تو سونے اور چاندی کی تشتریوں میں وہ درود مجھ تک پہنچاتے ہیں اور مجھے اس شخص کی شکل بھی دکھاتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہفتے میں 2 مرتبہ مجھے میری امت کی شکلیں دکھائی جاتی ہیں, اس لیے میں کل قیامت کے دن اپنی امت کو پہچان لوں گا. سبحان اللہ. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جتنا درود پڑھا جائے درود پڑھیں, اور اس کے بعد یہ تو محبت کا انداز ہے, عقیدت کا انداز ہے, لیکن دین کا انداز یہ کہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کیا جائے. اسلام اتنا مشکل نہیں ہے جتنا ہم سمجھتے ہیں, اسلام بہت آسان ہے. اسلام میں اللہ تبارک و تعالی نے چند چیزیں فرض کی ہیں, باقی تمام چیزیں سنت ہیں. فرض کیا ہے؟ نماز فرض ہے, روزہ فرض ہے, حج فرض ہے. یہ 3 چیزیں. حج بھی اس وقت فرض ہے جب اگر پیسہ ہے, اگر پیسہ نہیں ہے تو حج بھی فرض نہیں ہے. یہ نماز اور روزہ یہ کوئی مشکل چیز نہیں ہے, ہم دن میں 5 ٹائم نکال کر نماز کو ادا کر سکتے ہیں, ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. ہم بیٹھے رہتے ہیں, گپے لگاتے رہتے ہیں, ٹی وی کے آگے بیٹھے رہتے ہیں, دوستوں میں بیٹھے رہتے ہیں, باتیں کرتے رہتے ہیں. میں کئی دفعہ دیکھتا ہوں کہ مساجد کے ساتھ کوئی ہوٹل وغیرہ ہوتے ہیں, اذان کی آواز آ رہی ہوتی ہے لیکن لوگ ہوٹل میں بیٹھے چائے پی رہے نہیں جاتے. تو یہ 5 وقت کی نماز اللہ نے ہم پر فرض کی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی تعلیمات پر عمل کیا جائے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے ہی خوش ہوں گے. اور دین جو ہے یہ زیادہ مشکل نہیں ہے, بہت آسان ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم
وسلم جب مدینہ ہجرت کر کے گئے تو لوگوں نے کہا یا رسول اللہ ہمیں کچھ نصیحت فرمائیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلام کرنے میں پہل کرو اور ایک دوسرے کو کھانا کھلاؤ۔ صحیح، بہت شکریہ۔ ان کی تعلیمات تو بہت ساری ہیں، بس یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم ان کی تعلیمات پر، ان کی زندگی پر عمل کر سکیں۔ بہت شکریہ آپ کا علامہ صاحب، آپ ہمارے ساتھ رہے، اور اس کے ساتھ ہی فریدی برادران آپ کا بھی بہت شکریہ۔ اس سے پہلے جو ہے نصرت اور مصباح ہمارے سے موجود تھی، ان کا بھی بہت شکریہ۔ آپ سے جاتے ہوئے ایک اور کلام سنیں گے، اور اس کے ساتھ ہی ناظرین آج کا شو یہیں پر ختم ہوا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، انشاءاللہ زندگی نے ساتھ دیا تو صبح آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔